बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अहमद समी है और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले तमाम अहले वतन को जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उन तमाम को दिली ईद मुबारक कबूल हो। और सन 1974 के बाद पहली दफ़ा पूरे आलम इस्लाम में एक दिन एक टाइम पे ईद मनाई जा रही है, इसलिए सारे आलम इस्लाम को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। व्यूअर्स, आज आपसे 3 मौज़ूआत पे मैं बात करूँगा। आज मैं कोई कोरोना या उसके बारे में कोई बात नहीं करूँगा। सबसे पहले PIA के जहाज़ जो क्रैश हुआ है कराची के करीब, उसकी बात करूँगा। और उसके बाद में आपसे ये जो ईद का चांद हैगा, इसके बारे में आपसे कुछ बात करूँगा। और सबसे आखिर में अपोजिशन के बारे में। तो शुरू करते हैं। अल्लाह खैर करे पाकिस्तान की। तो बात यह है कि बहुत ही अमरनाक किस्म का एक वाक़या पेश हुआ, जिसके अंदर PIA का एक एयर बस तबाह हो गया। उसके अंदर तकरीबन 100 के करीब कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। तो ये एक एयर क्रैश है और ये मशीनरी है, किसी भी टाइम ख़राब हो सकती है। दोनों इंजन उसके फेल हो गए थे और वो जो तैयारा था वो कराची एयरपोर्ट के करीब ही मॉडल कॉलोनी है, उसकी एक गली में गिर के तबाह हो गया। तो जो और मुआवजाना तौर में इसमें 2 अफराद बच भी गए। तो जो कि एयर क्रैश के अंदर बहुत कम, शायद व नादिर ही ऐसा कोई वो होता है कि एयर क्रैश के अंदर कोई इंसानी ज़िंदगी बचे। लेकिन अल्लाह ताला जिसको जितनी चाहे लंबी ज़िंदगी दे दे और जितनी चाहे जल्दी वापस ले दे। तो अल्लाह ताला जो शहीद हो गए उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। और जो क्रू थे, जो उसके अंदर जो सवार थे, अल्लाह ताला सबकी जिसे कहते हैं मग़फ़िरत फरमाए। तो ये तो थी PIA के बारे में बात कि PIA की जो एयरबस तबाह हुई थी। तो कुछ उसके ऊपर जो हस्बे रिवायत पाकिस्तान के अंदर एक जिसे कहते हैं कि भेड़ चाल है। भेड़ चाल से मुराद ये है कि पिछले बयान को देख के अगला बयान भी दे दिया कि जी वो जो चेयरमैन PIA हैं वो मुस्तफ़ी हो जाएं। PIA चेयरमैन का इसके अंदर क्या अमल दखल है और ये कितनी छोटी सोचों की अक्कासी ये बातें करती हैं कि एक शख्स जो इस चीज़ से उसका वास्ता ताल्लुक़ ही नहीं है तो वो मुस्तफ़ी हो जाए। तो ऐसी बातें करने से पहले 10 दफ़ा इंसान को सोचना चाहिए कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, जिसका ना सर है ना पैर है। तो व्यूअर्स, अल्लाह ताला खैर करे और अल्लाह ताला इसकी ये जो जब रिपोर्ट आ जाएगी PIA के तैयारी की, जो जिस तरह वो तबाह हुआ है, जब उसका क्योंकि सारी चीज़ें मिल गई हैं, ब्लैक बॉक्स वगैरह, तो इंशाल्लाह हक़ाइक़ भी सामने आ जाएंगे कि किस वजह से ये क्या हुआ और क्यों हुआ। अब दूसरी तरफ आते हैं ईद के चांद की तरफ या रमज़ान के चांद की तरफ। तो व्यूअर्स, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि काफ़ी अरसे से, तकरीबन 15 साल से मौलवी मुनीबुर रहमान साहब जो हैं ये इसके चेयरमैन हैं रोयत हलाल कमेटी के, और हर साल हस्बे वादा इन्होंने 2-3 ईदें करवाई पाकिस्तान के अंदर। यानी कि व्यूअर्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान से भी एक दिन पहले ईद हो जाती है और तकरीबन 30 लाख के करीब अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो वो एक दिन पहले वो ईद कर लेते हैं। उसके बाद सुबह सरहद के अंदर एक दिन बाद, मतलब पहले एक दिन अफ़गानी ईद कर लेते हैं, दूसरे दिन सुबह सरहद वाले ईद करते हैं और तीसरे दिन मौलवी मुनीबुर रहमान के कहने के ऊपर दूसरा बाकी पाकिस्तान ईद करता है। तो बात यह है कि व्यूअर्स कि पहली दफ़ा फवाद चौधरी साहब ने जो इक़दाम उठाया, गो कि उनको हर कोई बुरा कहता है, ये कहता है, लेकिन देखें बात ऐसी है कि जो शख्स अंधों के शहर में आईने बेच रहा होता है ना, अंधों के शहर में आईने, तो उसको लोग पागल ही कहते हैं। हालांकि वो पागल नहीं होता, लेकिन वो ये महसूस करता है कि शायद इन अंधों को अकल आ जाए। बात ये है कि फवाद चौधरी साहब ने जो TV के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और TV के ऊपर भी आए थे, उन्होंने उसमें क्या गलत बात की? उन्होंने कोई भी गलत बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जनाब, इस्लाम जो है
وہ مذہب ہی اس چیز کا ہے کہ تعلیم حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں. ایون کہ اگر آپ کو چین جانا پڑے, چین کا لفظ کس لیے یوز کیا تھا رسول پاک کے دور پہ کہ چین جانا بہت مشکل تھا. یہ بیچ میں پہاڑی علاقہ, یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ دنیا کی بلند ترین چوٹیاں ہیں, پہلے سے لے کے 6 نمبر تک کی بلند ترین چوٹیاں چین کے اور دوسرے ملکوں کے درمیان ہے, تو اس لیے وہ ایک مشکل اور دشوار گزار راستہ تھا. تو اس وجہ سے کہا گیا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. دوسرا انہوں نے جو لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ کے مطابق بتایا کہ دیکھیں جی یہ چاند یوں ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے, یہ اس کی عمر ہوتی ہے. انہوں نے سارا, مطلب مجھے اس کی بریف دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اور حق با حق وہ بات ثابت ہوئی کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے. وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی جو تھے وہ ہر لحاظ سے جسے کہتے ہیں کہ تیار ہو کر آئے تھے اور ہر چیز پہ عبور اور حفظ, میں تو کہتا ہوں کہ حفظ کر کے آئے ہوئے تھے کہ انہوں نے جو باتیں بیان کی وہی ہوا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو مولوی حضرات ہیں جو بات کر دیتے ہیں کہ جناب وہ سائنس کا اسلام سے کیا تعلق ہے, تو سائنس کا اسلام سے بہت گہرا تعلق ہے. سائنس کی تعریف کیا ہے؟ سائنس کی تعریف اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیاء کو مفصل طور پر سمجھنا, ان کی ماہیت بیان کرنے کے لیے سوچا سمجھا مفروضہ قائم کرنا, نتائج کی روشنی میں مفروضے کو پختہ اور قابل قبول نظریات میں تبدیل کرنے کا نام علم سائنس ہے. تو اس کے اندر تو بات ہی وہ آ گئی. یہ سائنس کی تعریف میں نے آپ کو بتائی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے ہی شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیاء. اللہ تعالیٰ نے ہی چاند کو پیدا کیا, شمس و قمر, قرآن میں آیا ہے شمس و قمر, شمس کہتے ہیں سورج کو, قمر کہتے ہیں چاند کو. تو ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ جتنا چاہے علم حاصل کرے, اور یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ کوئی ایک لمٹ ہی نہیں رکھی, بڑھاپے تک انسان تعلیم حاصل کر سکتا ہے. تو مولوی منیب الرحمان صاحب, باقی باتیں آپ کی ایک طرف ہوں گی. آپ لوگ جو ہوتے ہیں نا, جتنے بھی مولوی حضرات ہیں, جب ان کے پاس کوئی بات نہ ہو کرنے کی اور کوئی دلیل قائل کرنے کی نہ ہو, تو یہ اسلام اور حدیث کو بیچ میں لے آتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث کے بارے میں 19-20 بھی بات کر گیا تو آپ لوگوں نے فوراً اس پہ کافر کا فتویٰ لگا دینا یا یہ لگا دینا. جس طرح آپ نے کہہ دیا کہ جناب فواد چودھری نے کتنی نمازیں پڑھی اور یہ پڑھی, تو مولوی منیب الرحمان صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کتنے فتوے اپنی زندگی میں دیے, اور جو فتوے دیے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ وہ صحیح دیے؟ کبھی بھی نہیں دیے ہوں گے آپ نے صحیح. سب کی بات میں نہیں کر رہا, لیکن کتنے فتوے آپ نے کسی کے کہنے پر دیے ہوں گے, کسی وزیر و مشیر کے ٹیلی فون پر دیے ہوں گے کہ یوں کر کے دے دو. ہم جانتے ہیں, ہم بہت اچھی طریقے سے آپ لوگوں کو جانتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنے سال سے اس چیز کے ساتھ چپٹے ہوئے ہیں, آپ نے کب یہ چیز, آپ نے کتنی دفعہ چاند خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بقول آپ کے کہ ہم شہادت ہیں؟ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے لیے وہ شہادت کا پیمانہ پہلے بتائیں کہ ہاں جی اس پیمانے کی شہادت ہو تو ہم قبول کریں گے. یعنی کہ آپ کی نظر کے اندر صبح سرحد والوں کی شہادت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ کی وہ جو سینیٹر بابر صاحب ہیں جو آپ کو فون کرتے رہے, انہوں نے بقول ان کے ٹی وی پہ انہوں نے آ کے کہا کہ میں نے سینکڑوں دفعہ فون کیا, میرا فون ہی نہیں اٹھایا, کسی بھی ممبر نے نہیں اٹھایا. یعنی کہ جو رویت حلال کمیٹی کا, آپ تو بہت اونچی چیز ہے, آپ کے کسی ممبر تک نے اس کا فون نہیں اٹھایا, حالانکہ ان کے پاس شہادتیں موجود تھیں. انہوں نے یہی ٹی وی پہ آ کے کہا نا کہ میرے پاس 70 سے زیادہ شہادتیں موجود تھیں. اور فواد چودھری صاحب نے جو علاقے نشاندہی کیے تھے کہ اگر چاند نظر آئے گا تو ادھر نظر آئے گا اور آج نظر آئے گا, انہی علاقوں میں نظر آیا, تو کیا خیال ہے؟ اس لیے آپ نے جو بات کی نا کہ فواد چودھری نے کتنی نمازیں پڑھی اور کتنے روزے رکھے, تو آپ عالم دین بنے, اللہ مت بنے, خدا مت بنے, خدائی دعویٰ آپ مت کریں. یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کے کیا اعمال ہیں اور کس نے کس طرح کیے ہیں. کیا پتہ کہ کوئی ایک روزہ رکھ کے جنت میں چلے جائے, اور کیا پتہ کہ کسی کے 30 روزے گٹھلی بنا کے اس کے منہ پہ مار دیا جائے قیامت کے دن. تو اس لیے آپ کو یہ بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. اور میں سوشل میڈیا کے توسط سے اور تمام صحافیوں کی طرف سے میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کی معافی مانگیں, اور آپ کو معافی مانگنی چاہیے. آپ 15 سے 16 سال سے تنخواہ لے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وفاقی وزیر کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یعنی کہ اس وفاقی وزیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس کو لاکھوں افراد نے ووٹ دیا ہے, اور آپ کی حیثیت ہے جو آپ کسی کی بھی پرچی پہ یا منظور نظر ہو کے آپ چیئرمین بنے, تو آپ کی حیثیت ہے, لیکن جو شخص عوام نے منتخب کر کے بھیجے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو شرم آنی چاہیے,
شرم آنی چاہیے. آپ جس رتبے پہ آپ بیٹھیں ادھر اس طرح کی بات کرتے ہوئے آپ کو بہت شرم آنی چاہیے. آپ کو 10 دفعہ سوچنا چاہیے. لیکن شاید جتنے بھی ہمارے مولوی حضرات ہیں گے یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے میرا خیال. ایک پورے پاکستان کو آپ لوگ جو ہے جسے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کسی اور لائن پہ ڈالا ہوا ہے. آپ عیدیں 2-2 3 کراتے ہیں, آپ کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اس لیے پوچھنے والا نہیں ہے کہ اگر آپ سے پوچھ لیا جائے تو آپ دین کو اور حدیث کو اور قرآن کو بیچ میں لے آتے ہیں. تو بات ایسی ہے کہ عید ہماری, ملک ہمارا. یہ مجھے بتائیں کہ کون سی ایسی وہ ہوئی ہے کہ رات کو آپ نے 10:30 بجے پھر اعلان کیا, پھر ذرا ڈٹے رہتے نا. اس لیے کہ ڈٹ آپ رہ نہیں سکتے تھے کیونکہ آپ غلط تھے. آپ پہلے بھی غلط تھے اور سو مینی ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جس وقت روزے کا اعلان کر دیتے ہیں کہ جی کل روزہ ہوگا, تو جب ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ہم چاند دیکھتے ہیں تو وہ 2 دن کا ہوتا کیونکہ دوسرے دن نظر آ رہا ہوتا. تو خدا آپ لوگوں کو توفیق دے کہ آپ لوگ صحیح معنوں میں فیصلے کرنے کی آپ کو قوت ارادی دے. اور میں عمران خان صاحب آپ سے اپیل کرتا ہوں, اگر آپ تک میری بات کے پہنچے, یہ واقعی ضرورت ہے حلال کمیٹی کی, کوئی ضرورت نہیں ہے اس ملک کے اندر. پہلے کم فساد ہیں کہ ایک یہ فساد اور ہوا ہے. یہ فساد کی جڑ ہے. ان لوگوں کو اپنی سیٹیں چاہیے, ان کو اپنی کرسیاں چاہیے, ان کو اپنی ایئر کنڈیشن گاڑیاں چاہیے, ان کو گھر بیٹھے بٹھائے پورے سال کی تنخواہ چاہیے, اور ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے, اور حلوے کھاتے رہے اور میٹھا کھاتے رہے اور بس یہ اس کے بعد صحیح. اور ان کو یعنی کہ ان کی ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی کہ وفاقی وزیر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو شرم آنی چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو کیمرہ مین ادھر موجود تھے کم از کم ان کو ان سے سوال پوچھنے چاہیے, لیکن وہ بیچارے کیا کریں کیونکہ باہر نکل کے پھر انہوں نے ان پہ کافر کا فتویٰ لگا دینا اور لوگوں نے ان کو پتھر مارنا شروع کر دینا. تو اسلام جو ہے وہ پیار کا مذہب ہے, ڈنڈے کا مذہب نہیں ہے. آپ لوگوں کو یہ ڈنڈے چلانے کی اور یہ ڈنڈے برسوانے کی اجازت نہیں ہے. نہیں تو ایسا نہ ہو جو ترکی میں ہوا تھا علماء کے ساتھ, وہ نہ ہو جائے. لائن پر آ جائے. اب آتے ہیں ویورز حزب اختلاف کی جانب. شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ جنہیں آپ حکومت مستعفی ہو جائے, کیونکہ جو کہتے ہیں کہ وہ زرداری صاحب کہتے تھے آسمانی صحیفہ نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ لندن سے صحیفہ لے کر آئے ہوئے ہیں کہ ہاں جی جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ہو جائے گا. کیوں ہو جائے؟ آپ کیوں نہیں ہوئے تھے مستعفی؟ آپ کے لیے تو لوگوں نے کتنے دھرنے دیے اس وقت, اور آپ کے پاس تو کوئی دلیل بھی نہیں ہے. یعنی کہ آپ سے صرف حساب مانگ لیا جائے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ بے رحم آسما شیرازی کے ساتھ جو آپ بیٹھے ہوئے پروگرام کر رہے ہیں اور آپ اس کو میری بہن کہہ رہے ہیں, کیا آپ اس قابل ہیں کہ اس کو بہن کہیں, یا وہ اس قابل ہے کہ آپ سے بہن کہلوائے؟ ہم بھی جانتے ہیں آپ کے اور آسما شیرازی کے تعلقات, ہم سب جانتے ہیں, آدھا پاکستان جانتا ہے. تو اس لیے میری عوام سے, ویور سے گزارش ہے کہ یہ شہباز شریف اور یہ جتنے بھی حزب اختلاف کے لوگ ہیں, ان کی کسی بھی سبرشن اور یہ جو ان کا ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ جھوٹ باتیں پھیلاتے ہیں, اس میں مت آئیں. اور ایک خبر میں آپ کو دیتا چلوں ویورز کہ نواز شریف صاحب نے درپردہ عمران خان کو لندن سے میسج بھیجا ہے کہ آپ شہباز شریف کی کوئی بات مت سنا کریں اور وہ نہ کریں, اور اگر آپ نے ڈیل کرنی ہے تو ڈائریکٹ مجھ سے کریں, اور 18ویں ترمیم پہ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. اگر یہ میں بات غلط کر رہا ہوں تو کوئی نون لیگ کا بندہ جو ہے وہ آ کے میری اس بات کو ڈینائی کر دے کہ نہیں جی یہ غلط کہہ رہے ہیں. یہ نواز شریف صاحب نے باقاعدہ رابطہ قائم کیا حکومت کی طرف, اور عمران خان سے ڈائریکٹ رابطہ قائم کیا, اور اس میں شاہد خاقان عباسی کٹ پتلا وزیر اعظم جو تھا پچھلا, وہ بھی ملوث ہے. لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے صاف جواب دے دیا گیا ہے کہ 18ویں ترمیم کا بھی جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا, نہ ہو کچھ بھی ہو جائے, میں چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑوں گا جنہوں نے عوام کا پیسہ کھایا. اس لیے وہ کسی ڈیل کی موڈ میں نہیں ہے اور نہ وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے شاہد خاقان عباسی نے جو کچھ دن پہلے جسے کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کو کہا تھا کہ میرا نام شاہد خاقان عباسی ہے, شاید آپ مجھے بھول گئے ہوں گے, تو یہ آہستہ آہستہ عوام بھی ان کو بھول جائیں گے. اپنے حلقے سے تو کامیاب ہوئے نہیں ہیں. لے پالک حلقہ کہیں لاہور کا, جہاں پہ شہباز شریف نے غیر قانونی طور پہ یہ لوگوں کو گھر مارے لاٹ کیے ہوئے, رجسٹریاں دی ہوئی ہیں اس نے شہباز شریف نے اور سعد رفیق نے, ادھر سے تو جو ان کے
زر خرید ووٹر ہیں، ان کے ووٹوں پہ تو آپ کامیاب ہو کر اسمبلی میں پہنچے نہیں، تو آپ کو تو واقعی سب بھول چکے ہوتے. قومی اسمبلی کا اسپیکر کیا، آپ کو تو عوام بھی بھول چکی ہوتی. تو آپ اپنی جو سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ مجھے جو لگ رہا ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے. اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب، مجھے کہتے ہیں سید احمد سمیع صاحب آپ جو ہے نا صرف ایک ہی طرف بولتے ہیں، دوسری طرف نہیں. میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں کہا تھا کہ جو سچ ہوگا ہم اس کو سچ کو لے کر آئیں گے. اور یار ایک چیز آپ دیکھیں ویورز، آپ ایک چیز کو نوٹ کریں کہ آپ کے اوپر چوری ثابت ہو گئی ہے، آپ پہ ڈکیتی ثابت ہو گئی ہے، آپ پہ کک بیک ثابت ہو گیا، آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ٹیٹیاں آ گئی ہیں، آپ کے ملازموں کے اکاؤنٹوں میں ٹیٹیاں، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام ہے. یعنی کہ اتنا اندھا آپ نے عوام کو سمجھا ہوا، آپ اس کا جواب دیں. جواب میں آپ کہتے ہیں میری 9 بھینسیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تمام اہل وطن کو ایک دفعہ پھر اور تمام عالم اسلام کو بہت بہت عید مبارک ہو. تمام عالم اسلام اور اہل وطن کو اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.